अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले जो है वो कुछ बातें आपको बता दूँ, आपसे शेयर कर दूँ कि कुछ नावल ऐसे होते हैं जिनमें दूसरी इलाकों के नाम होते हैं, शहरों के या गाँव के, बाहर के ममालिक के यानी कि, तो वो अलग ज़ुबान में होते हैं, तो उनकी ना तो जो है वो हमें प्रोनंसिएशन आती है और ना वो कभी सुने होते हैं, तो उनके बारे में दुरुस्त अंदाज़ा नहीं होता। और उर्दू में और इंग्लिश में लिखने से भी फ़र्क आ जाता है, स्पेलिंग से जो है फिर भी अंदाज़ा हो जाता है। स्पेलिंग्स मालूम ना हो तो बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ ऐसी जगहों के नाम हैं जो सर्च करने के बावजूद मुझे ना तो उनकी जो है वो दुरुस्त उनके हवाले से मालूमात मिल सकी और ना ही मुझे जो है उनकी दुरुस्त प्रोनंसिएशन मिल सकी है। बल्कि वो तो जो है मैंने अगर ख़ुद अंदाज़े से भी लिखी है स्पेलिंग, तो उन्हें जो है वो गलत करार दिया गया है गूगल सर्च में। तो फिर मजबूरी है कि मैं ऐसे नाम जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करती। जितना दुरुस्त लिखा है उतना नाम इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन मुकम्मल नाम जो नाम का दूसरा हिस्सा है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ना तो उसका कुछ मानी पता चल रहा है, ना ही वो कहीं सर्च में आ रहा है। तो फिर मिसगाइड करने से बेहतर है कि इंसान उसे इस्तेमाल ही ना करे। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कोशिश करूँगी कि मालूमात जो है वो दुरुस्त तरह से शेयर कर सकूँ। कहानी का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा है नायाब जिलानी। किस्त नंबर 2। ज़िंदगी जर्द ज़रकून की मानिंद थी, चमकीली मगर पथरीली। खुदा की ज़मीन में खूबसूरत तरीन वादियों में से एक हसीन तरीन वादी है, इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज़, जिसके नशेब में शाहदलूद जैसी हसास नदी एक सोगवार इन बसात के साथ बहती हुई दूर किसी झील के दामन में उतर जाती थी। उसके किनारों पर गुंबदों वाले मीनार, गिरजाघर, अजायब खाने और 600 पुरानी यूनिवर्सिटी की इमारतों वाला कदीम शहर आबाद था। उसके बिल्कुल अकब में कुछ बुलंदी पर हवादिस का शिकार एक लुटा पुटा मौसम ज़दा किला अपने अंदर सदियों की तारीख समेटे खड़ा था। म्यूनिख की गहमा गहमी से बहुत दूर ये एक अलग दुनिया थी, जिनकी सारी तगादो होटलों से स्टोरों और हवाई अड्डों के दरमियान रहती थी। वो आखिन की उस वादी से अभी तक बेखबर थे। आखिन की एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर उसका घर था, जिसे सलसबील कहते थे। सलसबील अल्बानिया की एक बदकिस्मत औरत की बेटी थी, जिसने मोहब्बत के पीछे रवायात को छोड़कर शादी की और अपने शोहर के हमरा आखिन में आ बसी। बदकिस्मत अल्बानवी लड़की ने बहुत ही कम उम्र पाई थी। सलसबील को जन्म देते हुए 17 साला अल्बानवी लड़की दर्द को ना सहते हुए इस ज़िंदगी से दूर चली गई, जिस ज़िंदगी को जीने के उसने बड़े ख्वाब देखे थे। सलसबील अपने बाप के और कुछ ही अरसा बाद उसके वजूद पर किसी बला की तरह मुसल्लत हो जाने वाली मार्ग के ज़ेरे साया परवान चढ़ती रही। उसके बाप और दादा का बकरियों का फार्म था। वो पनीर और दूध का बहुत बड़ा कारोबार करते थे और उनका पनीर पूरे मगरबी किनारे में मशहूर था। उनके खालिस दूध से निकाले गए पनीर की बहुत दूर दूर तक मांग थी। दादी, दादा, डैडी और मम्मी के साथ मम्मी का एक भाई ये सब फार्म में काम करते थे। सलसबील को स्कूल जाने की इजाज़त थी। उसके बाद का वक्त या तो वो अपने छोटे भाई डैनी को संभालती थी या बकरियों के रेवड़ के बाड़े में उनके साथ वक्त गुजारती। उन्हीं पहाड़ों पे हाँकती, चरवाती, नदी से पानी पिलाती, नहलाती और वापस फार्म में लाकर बांध देती थी। वो अपना काम बहुत बचपन से ही खुश असलूबी के साथ सीख गई थी। उसे 14 का सन लगा था, मगर उसकी उठान गजब की थी। तभी तो नाश्ते की मेज़ पर मम्मी पनीर और मक्खन के जार उसके सामने से उठाकर चिल्ला उठती थी, लड़की उम्र से पहले जवान हुई है। मम्मी का ख्याल था कि खालिस दूध, पनीर और सब्जियों की बहुतात और कसरत इस्तेमाल की वजह से वह जल्दी बलोगत पा रही थी। एक तो उसकी उठान अच्छी थी और दूसरा अल्बानिया का सारा हुस्न उसके हसीन पैकर में सिमट आया था। सरोकत जिस्म, सुरमई आंखें, मरमर की मूरत, ऊंची गर्दन, मतनासब ऐसा, स्याह झालरों जैसी पलकें, काले स्याह बाल जैसे रेशम की तारें हों। मम्मी को उसे देख देख कर हौल उठते थे। इतनी हसीन, इस कदर हसीन, तो इसकी माँ कैसी होगी। मम्मी का हसद के मारे बुरा हाल हो जाता था। हसद के मारे उसकी चंपई रंगत स्याही माइल हो जाती थी, जैसे गर्म तंदूर में लगाई जाने वाली वो रोटी जिसे लगाकर भुला दिया हो, काली और सड़ी हुई। दादी और डैडी का रवैया उसके साथ मतवाजन था। अलबत्ता दादा और मम्मी एक ही कमाश के लोग थे। मम्मी दादा की भतीजी थी, कहीं दूर पार से, किसी दूसरी नस्ल के रिश्तेदारी में से, मगर उसे हक ऐसे जताती थी जैसे सगी भतीजी हो।
کبھی ایک زمانے میں ڈیڈی کے عشق میں گرفتار بھی رہی تھی، اب عشق کا تو پتہ نہیں، البتہ فسادات اتنے ہوتے تھے کہ سلسبیل اپنے چھوٹے بھائی ڈینی کو چپکے سے اٹھا کر بکریوں کے باڑے میں آ جاتی تھی۔ ان چیختے چلاتے بھونکتے انسانوں سے بہت بہتر یہ خاموش اور بے ضرر جانور تھے، بول نہیں سکتے تھے مگر دکھ ضرور سن لیتے تھے۔ سلسبیل کا سارا وقت یہیں گزرتا تھا، کبھی ان سے باتیں کرتے اور کبھی ان سے شکوے کرتے۔ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ کرسٹی، روزی، پیکانیکا، فرینی، وہ سفید دودھ سی خوبصورت بکریوں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیتی۔ یہ اس کی سہیلیاں تھیں اور ہمراز تھیں، غمگسار بھی تھیں، بھلے بے زبان ضرور تھیں مگر احساسات کی زبان خوب سمجھتی تھیں۔ ان کو خبر تھی کہ سلسبیل کب اداس اور کب خوش ہوتی ہے، سو وہ اس کا دکھ بٹانے کو ارد گرد بیٹھ جاتی تھیں، اس کی باتیں سنتی تھیں اور کبھی اس کے ہاتھ یا پاؤں سہلا دیتی تھیں، جیسے اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہوں۔ 2 سالہ ڈینی اپنی بہن سے چپک جاتا تھا، کبھی اس کے گال پہ لڑکتے آنسو اپنی انگلی پر اٹھا لیتا اور اداس ہو جاتا، پھر اسے اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، مت رو، ممی گندی ہے۔ سلسبیل ڈینی کو اپنے سینے سے چپکا لیتی تھی، اس کے سنہرے بالوں کو سہلاتی۔ تو میرا چاند ہے نا تو میرا چاند؟ تب اس کے اصرار پہ ڈینی اپنے پھولے بالوں والے سر کو زور زور سے ہلاتا تھا، جیسے یقین دلاتا ہو، ہاں میں تمہارا چاند ہوں۔ ڈینی ہم زمین میں ایک ایسا گھروندہ بنائیں گے کہ جہاں رموز اور محبت ہو اور کسی کی جھڑکی نہ ہو، نہ چوٹ آئے اور نہ کوئی خراش۔ اس نے ٹخنے سے کچھ اوپر تک پتلون کو موڑتے ہوئے اپنے اس زخم کو سہلایا تھا جو ممی نے تل کا حلوہ بھونتے ہوئے گرم چمچ سے داغا تھا۔ سلسبیل کا یہ البانوی خاندان کئی دہائیوں سے آخر میں آباد تھا، پہاڑی کے اوپر حوصلین تکونی شکل کا انڈے جیسا تھا، جو ان گھر کے افراد کو کبھی کبھی بہت چھوٹا پڑ جاتا تھا۔ اس وقت جو جمی کا بھائی یا اس کا باپ بھی رہنے کے لیے آ جاتا، ممی کا بھائی دوسی اور باپ بروز و حوصلین میں آنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور اب تو جب سے بروز اس کے ڈیڈی کے لیے گھوڑی کا بچہ لایا تھا تب سے ڈیڈی کا منظور نظر تھا۔ اب ڈیڈی ان کے طویل قیام پر اکتاتے نہیں تھے۔ یہ ایک محنت کش خاندان تھا، مردوں کے ساتھ عورتیں برابر کام کرتی تھیں، مشینوں کے ساتھ چارہ کاٹتی تھیں، گایوں اور بھینسوں کو نہلاتی تھیں اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی مشینوں سے دودھ اور پنیر سے مختلف اقسام کی کھانے کی اشیاء تیار کر کے بیچتی تھیں۔ دادی نے خالص پنیر سے بنی اشیاء کا ایک سٹور بنا رکھا تھا۔ وہ صبح صبح اپنے سٹور پر نکل جاتی تھی، لمبی سی سوتی سکرٹ، گرے بھوسا زدہ بالوں پہ سکارف باندھے، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ بڑی دل جمی سے گاہکوں کو ڈیل کرتی تھی۔ دادی بھیڑ کی دم سے چربی نکال کر اس میں چنے پکاتی تھیں، ان کی یہ ڈش بہت مشہور تھی۔ یا جنگلی لہسن اور خالص جڑی بوٹیوں میں پنیر پکاتی تو سلسبیل نیند سے اٹھ کر بھی کھانے والے کمرے میں آ جاتی تھی۔ اس گھر میں دادی کے علاوہ شاید ہی سلسبیل سے کسی نے محبت کی ہو۔ جب ممی ناشتے کی میز سے مکھن، جام، دودھ اور پنیر اٹھا لیتی تو سلسبیل کی آزردہ آنکھوں کو دیکھ کر دادی نڈھال ہو جاتی تھی، مگر تب خاموش رہتی، وہ ممی کو روکتی نہیں تھی۔ جب سلسبیل راستہ بھر روتی ہوئی اپنی درس گاہ پہنچتی، سارا وقت غائب دماغی سے ٹیچر کا لیکچر سنتی، بریک کی گھنٹی بجتے ہی اس کا ہاتھ باقی اسٹوڈنٹس کی طرح غیر ارادتاً بیگ کی طرف بڑھتا تھا۔ کتابوں کے بہت نیچے ایک چھوٹے سے ٹفن میں تل کا حلوہ سلسبیل کی اشتہا بڑھا دیتا، تب اسے دادی کی خاموشی پہ ٹوٹ کر پیار آ جاتا تھا۔ دادی تم کتنی پیاری ہو، اس کے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان پھیل جاتی تھی۔ ڈینی کے بعد دادی اس کی محبوب ترین ہستی تھی۔ سلسبیل کو کتے پسند تھے۔ ایک دن وہ اسکول سے تھکی ہاری گھر آئی تو لانچ میں ایک رکھوالی والا کتا ٹہلیں کر رہا تھا، لٹکے کان، گول تھوتنی، سیاہ کتھئی گھنے بالوں والا، اچھی فطرت کا مالک لگتا تھا۔ وہ درختوں کے گرد بھاگنا اور صرف گوشت کھانا پسند کرتا تھا۔ سلسبیل اسے دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ یہ کون لایا ہے دادی؟ وہ چہکیوں اور پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی اس کے۔ کیا دوسی انکل؟ پروزو۔ دادی کا انداز دو ٹوک اور خاصا بیزار تھا۔ ہاں، دادی کو پروزو اور دوسی دونوں برے لگتے تھے۔ پروزو نانا؟ سلسبیل کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، تبھی عقب میں ایک چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ کیسا لگا سلمیٰ تم کو؟ پروزو اس کی ہیجانی خوشی سے خوب مسرت پاتا چمکا تھا۔ بہت پیارا۔ سلسبیل مارے مسرت کے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ تمہارا ہے، روزو نے جیسے بڑا سرپرائز دیا تھا۔ سلسبیل بہت زیادہ ممنون دکھائی دینے لگی تھی۔ دادی کو اس کی ہیجانی خوشی اور ممنونیت بھا نہیں رہی تھی، مگر دادی نے اپنی پوتی کو بہت کم خوش ہوتے دیکھا تھا، اس لیے سلسبیل کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لب سی لیے تھے، اتنی پرعزم کہ سلسبیل کی خوشی ماند نہ پڑ جائے۔ میں اور ڈینی اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس کے چہرے پہ بچپن اور نوجوانی کا عجیب سا بانک پن تھا۔ ہائے میری ڈول، یہ تم دونوں کے کھیلنے واسطے میں لایا ہوں۔
प्रोजो ने चहक कर बताया था। सलसबील की चमकती आंखें उसे खुशी दे रही थीं, मगर प्रोजो के बेटे दोषी को ये खुशी जहर लग रही थी। उसी पल दोषी को अपना बाप प्रोजो भी जहर लग रहा था, जैसे कोई कच्चा गोश्त खाने वाला शिकारी हो। प्रोजो मजबूत काठी और चौड़ी हड्डी वाला मर्द था। मम्मी की माँ का ये कोई तीसरा शौहर था, उससे कोई 20 साल छोटा। मम्मी की माँ गवर्नमेंट सर्वेंट थी, इसी चक्कर में प्रोजो ने उससे शादी कर ली थी। दोषी और मम्मी दोनों को इस शादी पर एतराज़ नहीं था, मगर अब कहीं कहीं दोषी प्रोजो से चिढ़ने लगा था। प्रोजो के सख्त और मजबूत कदोखाल थे, नीली आंखें, सुनहरे बाल जो कनपटियों से कुछ कुछ सफ़ेद थे। प्रोजो बहुत अरसा मीडिया से वाबस्ता रहा था और किसी मशहूर मैगजीन के लिए मॉडलिंग भी करता रहा था। बिलाशुबा देखने में वो दोषी, सलसबील के डैडी और शायद उस इलाके के हर मर्द से ज़्यादा पुरकशिश था। उसे खुद को संवारना और फिट रखना भी आता था। शायद दोषी के जलापे की एक वजह यह भी थी, प्रोजो के सामने उस घर के हर मर्द की शख्सियत मांद पड़ जाती थी। जब प्रोजो उसके डैडी के साथ बाहर निकल गया, तब स्याह कुत्ते के साथ खेलती सलसबील को दोषी ने ज़रा रौब से झिड़क कर कहा था, इस कुत्ते को वापस कर दो। सलसबील ने आंखों में भरपूर ताज्जुब और नागवारी भर के दोषी को देखा, जैसे कह रही हो, अंकल तुम्हें क्या मसला है, ये तो प्रोजो नाना लाए हैं। तुम समझ नहीं रही, ये कुत्ता तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ये तुमको काट भी सकता है। दोषी ने झंझला कर कहा, मगर ये तो बेज़रर है, ये मेरा डूडू है। मगर इसको लाने वाला बेज़रर नहीं है। दोषी फिर से झंझलाया था, तुम समझ नहीं रही। मगर दोषी अंकल, सलसबील नागवार झल्लाहट का शिकार हो रही थी। इस कुत्ते के साथ एक वायरस है जो तुम्हें चिमट सकता है। कुछ देर उसकी झल्लाहट देखने के बाद दोषी ने अजीब से अंदाज में कहा था। उसका अंदाज बड़ा ही अजीब था, मगर उस वक्त 13-14 के सन में घूमती एक लापरवाह मासूम बच्ची को ऐसे अजीब लहजों के पीछे छुपे मफहूम समझ नहीं आते थे। मैं वैक्सीन लगवा लूँगी, खुद को भी और डूडू को भी, उसने दिल में अहद कर लिया था और दोषी को नज़रअंदाज करके डैनी को अपने साथ लिए मकान के पिछवाड़े में आ गई थी। यहाँ उन दोनों बहन भाई ने डूडू के साथ काफ़ी वक्त गुजारा था। फिर सलसबील डैनी को डूडू के पास बिठाकर जंगल में चली गई थी, जहाँ उसने बांस की लंबी तराशीदा लकड़ियाँ काटनी शुरू की। वो अपने साथ छोटी कुल्हाड़ी लाई थी। वो वापस आई तो डैनी ज़मीन पर सो रहा था और डूडू गोया उसकी हिफाजत पर मामूर खड़ा था। सलसबील को दोनों पे बहुत प्यार आया। उसने स्कर्ट की पॉकेट से बिस्किट निकालकर डैनी को चखाया। पैकेट उसे पकड़ाकर अब वो डूडू के लिए पनाहगाह तैयार करने लगी। बांस की लकड़ियों को सलीके से जोड़कर अगले 3 घंटों में उसने एक छोटा सा घर बना लिया था। ये डूडू की पनाहगाह थी। सलसबील मुतमईन होकर जब डैनी को उठाए लाउंज में दाखिल हुई तो उसकी मम्मी थोथनी फैलाकर बैठी थी, तैवरी चढ़ी हुई और मूड सख्त ख़राब था। मेरा ख्याल है उस कुत्ते की खिदमत से बेहतर यह था तुम अपने बाप के साथ मशीन में चारा कटवा लेती या बकरियों को बाड़ में बांध देती, गाय का दूध निकालती या पनीर बनाने में मदद करती। सलसबील ने पहली मर्तबा मम्मी की झाड़ को बहुत हल्का लिया था। वो डूडू के साथ गुजारे वक्त को उनकी नागवार बातें सुनकर ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सलसबील ने सुनी अनसुनी कर दी थी। सली, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम किस कदर खुदसर होती जा रही हो। मम्मी उसके अंदाज पे आदतन चिंघाड़ी थी। सली को मम्मी की डांट बुरी नहीं लगी थी, या फिर वो उस बदमिजाज उल्लू जैसी औरत की फजूल बकबक पे अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। मम्मी, मैं डूडू के लिए घर बना रही थी। यकीनी तौर पर आप जानती होंगी ग्रैंडपा मेरे और डैनी के लिए एक कुत्ता लाए हैं। हमें उसकी रिहाइश के लिए एक पनाहगाह तो बनानी ही थी। इस घर में पहले क्या जानवरों की कमी थी जो ये पालतू कुत्ते भी पालने पड़ेंगे। कभी कभी मुझे लगता है मैं इंसानों के बीच नहीं, जानवरों के बीच में रहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई गाय हूँ, कोई भैंस या कोई बकरी या कोई। मम्मी फराटे भरती ज़ुबान से खुद को कोस रही थी और अचानक जैसे सलसबील की ज़ुबान पे गैर इरादतन खुजली हुई थी, शदीद खुजली, और उसकी ज़ुबान फिसल पड़ी। या कोई कुतिया। उसके बाद सलसबील ने ज़ुबान दांतों तले दबा ली थी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। डैनी अभी भी उसके कंधे से लगा था और शायद वो ऊँघ रहा था। सलसबील ने उसे एहतियात के साथ अपने सिंगल बेड पर लिटा दिया और उस पर कंफर्ट डाल दिया। अब वो कई घंटे तक पुरसकून सो सकता था। सलसबील ने साबुन से रगड़ रगड़ कर हाथ धोए थे। फिर वो किचन में गई थी और डैनी के लिए दूध की बोतल बनाते हुए उसे डूडू का ख्याल आया था, मगर उसे यकीन था कि मम्मी डूडू के लिए दूध कभी नहीं देंगी। तब वो दिल मसोस कर अपने कमरे में आ गई थी। बेड पर लेटने से पहले डैनी के गिर्द बाजू का घेरा बनाते हुए और डैनी को दूध की बोतल देते हुए उसके जहन में दोषी अंकल और ब्रोजू पा की कोई बात नहीं थी और वह बहुत पुरसकून अंदाज में नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी। आखिर में 2 थिएटर भी थे। बड़े बड़े थिएटर को मुकामी परफॉर्मर्स और मौसीकारों से ज़्यादा वहाँ आने वाले सियासतदान इस्तेमाल करते थे।
انتخابات میں وہاں مردوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا اور جوشیلی تصویریں لی جاتی تھیں۔ وعدے اور پراپیگنڈے ہوا میں بھن بھناتی آوارہ مکھیوں کی طرح چلانے لگتے تھے۔ دوسری جگہ بھی خاصی مشہور تھی جو تمباکو نوشی اسمگلروں کو فلموں کے ساتھ چائے اور دیگر ممنوع اشیاء کوکین، افیون وغیرہ لانے پر بڑے بڑے کمیشن دیتا تھا۔ یوں آخن کے لوگوں نے جان وائن، جولیس سیزر اور کتھئی مونچھوں والے مزاحیہ آدمی کی کئی فلمیں دیکھ رکھی تھیں۔ گرینڈ پا کو اکثر بروزو فلم دکھانے لے جاتا تھا۔ وہ خود بڑا ہی شوقین مزاج آدمی تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو ڈینی اور سلسبیل کی خوب موجیں لگتی تھیں۔ وہ ان کو کھلی پاکٹ منی دیتا اور دادی کی نظر بچا کر وہ پہاڑی سے اتر کر وادی میں بنی چھوٹی دکانوں سے خوب کھانے پینے کی چیزیں لے آتی تھی، چپس، جوس، ببلز اور دیگر چیزیں۔ ایک دن بروزو زبردستی ڈینی کو اور سلسبیل کو سینما گھر لے گیا تھا۔ حالانکہ سلسبیل کی دادی نے بہت روکا۔ جانے دے ممی، باپ کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ بچوں کو کسی سیرگاہ میں تفریح کے لیے لے جاتے۔ بکریاں، بھیڑیں اور بھینسیں دیکھ دیکھ کر جانور بن رہے ہیں۔ کچھ دنیا کو دیکھنے دیں ان کو بھی، میرے تو نصیب میں نہیں، بچے تو دیکھ لیں۔ جب ممی نے دو ٹوک بات ختم کر دی تو دادی کی وہاں کیا چلنی تھی، مگر دادی سخت ناخوش تھیں۔ ان کے ماتھے پہ ناگواری کی ایک نہیں، دو نہیں، پوری 4 سلوٹیں تھیں جو کبھی ابھر جاتی تھیں اور کبھی معدوم ہو جاتی تھیں۔ اس دن بچے بہت خوش تھے۔ دوران فلم وہ پاپ کارن اور جوس پیتے رہے۔ یہ فلم ایک محبت نما فلم تھی جس میں دو محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کی تقریباً ہر بندہ سر توڑ کوشش میں مصروف تھا۔ وہ کبھی درختوں تلے ملتے تو کبھی کسی بیلے کنارے گیلی ٹھنڈی ریت کے اوپر جہاں لہریں شور مچاتی تھیں، یا نہر کے کنارے گہرے خاموش اور افسردہ ندی کے پاس پتھروں کی پہاڑیوں پر۔ سلسبیل کو سینما گھر کی ہر چیز بہت بھائی تھی۔ آراستہ گیلری، بھاری خوشنما پردے، خیر مقدم کرتی گہری تاریکی۔ تمہارا نام میری ہتھیلی پہ نقش ہے، تم میری محبت کا ستارہ ہو، تمہاری محبت میرے خون میں دوڑتی ہے۔ اگر تم کسی اور کو کبھی دیکھ کر مسکرائے تو میں تمہاری جان لے لوں گی، یا میں دریا کی تیز لہروں کے حوالے اپنی جان کر دوں گی۔ واپسی بروزو کی خوبصورت کار میں جھومتے اور گاتے ہوئے وہ اس تاریکی سے بہت بے خبر تھی جس نے سلسبیل پر گھات لگا رکھی تھی۔ ڈینی راستے بھر اونگتا رہا۔ وہ سخت بے آرام تھا۔ سلسبیل کی نرم محبت بھری پرسکون آغوش میں بھی بے آرام تھا۔ بروزو پا، گھر چلیں، ڈینی نے کئی بار کہا تھا۔ گاڑی بل کھاتی آخن کی ناگینی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سد شکر کہ سلسبیل کا گھر آ گیا۔ سفر کٹ گیا مگر ناخوشگوار نہیں تھا۔ اس رات کی صبح بہت رینگ رینگ کر ہوئی تھی۔ حالانکہ سلسبیل کو سخت بے چینی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنی پڑوسن ڈسوزا سے ملے اور اسے سینما گھر کی پوری روداد سنا دے۔ آخن کے اس چھوٹے سے غیر معروف قصبے میں شاید ہی کوئی لڑکی کسی سینما گھر گئی ہو۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو صرف سلسبیل کو حاصل ہوا تھا۔ اگلی سویر اس نے جیسے تیسے یونیفارم پہنا، بیگ اٹھایا اور بغیر ناشتہ کے ڈسوزا کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ کچھ ہی دیر میں زرد رنگت والی کمزور سی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سخت بیزار لگ رہی تھی۔ اسکول نہیں جانا؟ جانا ہے، ڈسوزا نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا اور ساتھ ہی دروازہ دہاڑ سے بند کر دیا۔ اندر سے اس کی ممی نے خوب کوسنے دیے تھے۔ لگا تھا آج بھی ڈسوزا کو ناشتہ پسند نہیں آیا تھا اور اس کی ممی نے خوب اس کی ٹھکائی کی تھی۔ تم کھانے کو کچھ لائی ہو؟ ڈسوزا نے پتھریلے راہ ہموار راستوں پر احتیاط سے چلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، پنیر۔ مجھے دو گی؟ بس تھوڑا سا، ڈسوزا نے لجاجت سے کہا تھا۔ تمہاری دادی جیسا پنیر کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس نے تھوڑی سی خوشامد بھی کر دی تھی۔ اچھا، تم مجھے ڈوڈو کے لیے کچھ گوشت اور تھوڑی چربی دو گی؟ سلسبیل نے بھی فوراً ڈیل کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈسوزا کا باپ ایک قصاب ہے اور وہ گھر واپسی پہ ہمیشہ ڈسوزا کی ڈھیروں بلیوں کے لیے چربی اور گوشت لاتا ہے۔ ہاں دوں گی، ڈسوزا نے حامی بھر لی تھی۔ تم میرا آج کا سارا پنیر لے لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے اپنا ٹفن نکال کر ڈسوزا کے حوالے کر دیا تھا۔ ڈسوزا بے حد ممنون نظر آنے لگی تھی اور اس کے بعد ڈسوزا نے بغیر برا مانے سینما ہال کی پوری روداد سن لی تھی۔ آراستہ گیلری، بھاری خوشنما پردے، خیر مقدم کرتی گہری تاریکی، پراسرار خاموشی، چکنے فرش، دیواروں پر آویزاں مبہوت کر دیتے انسانوں کے پورٹریٹ، بہت خوبصورت دنیا تھی۔ وہ شدید ہیجانی خوشی کا شکار تھی۔ تمہارا نام میری ہتھیلیوں پہ نقش ہے، تم میری محبت کا ستارہ ہو۔ اس نے فلم کا سندر گیت گنگنایا تھا۔ ڈسوزا کی بھی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتی، اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تم ساتھ جا سکتی ہو؟ اگلی بار بروزو پا نے ویلس ہولزن لے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اپنا اجلا سفید ہاتھ لہرا کر اپنی سہیلی کو یقین دہانی کروائی تھی۔ مگر میری ممی، ڈسوزا ہچکچائی تھی۔ ہاں تمہاری ممی، سلسبیل کا بھی جوش قدرے ماند پڑا تھا۔ اس کی ممی بڑی مذہبی اور سخت گیر خاتون تھیں۔ وہ عیسائی مذہب کی پیروکار تھیں
اور مذہبی حوالے سے خاصی شدت پسند واقعہ ہوئے تھے۔ ہم کچھ آئیڈیا سوچ لیں گے، تم پریشان نہیں ہو، سلسبیل نے جیسے تسلی دی تھی۔ تم کس کے ساتھ گئی تھی؟ ڈسوزا کو خیال گزرا تھا۔ بروزوپا کے ساتھ گئی تھی، سلسبیل جھنجھلائی۔ وہی جو ہینڈسم انکل ہیں، تمہاری سوتیلی ممی کے سوتیلے فادر۔ ڈسوزا کی بات پر سلسبیل جھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ہاں بابا وہی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ مگر تمہارے ڈیڈی نے تمہیں اس کے ساتھ جانے کیسے دیا؟ میرے ڈیڈی تو میری جان نکال دیتے، ڈسوزا نے ہراساں ہو کر کہا تھا۔ یہی تو میرے اور تمہارے ڈیڈی میں فرق ہے، سلسبیل نے مصنوعی کالر کھڑے کیے تھے۔ حالانکہ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اسکول پہنچنے سے بہت پہلے ہی سلسبیل کو اچانک خیال آیا کہ اسے بروزوپا کے ساتھ سینما گھر بالکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ دوبیل روڈ پر ایک گھر تھا، شمال مغرب کی طرف، بہت ساری سڑکوں سے آگے کی طرف۔ ایک بڑی سی الگ تھلگ وکٹورین عمارت تھی، سنسان، ویران اور مقامی لوگوں کے مطابق شاید بھوتوں کی آماج گاہ تھی۔ اس کی چھت ڈھلانی تھی، ہر طرف سے بند پورچ اور محرابی کھڑکیاں تھیں۔ دوبیل روڈ پہ بے شمار سکولز تھے، مہنگے سستے ترین سکولوں میں غربا کے بچے پڑھتے تھے، یا ان لوگوں کے بچے یہاں آتے تھے جو گرد و نواح کے قصبوں اور دیہاتوں سے آتے تھے۔ عیسیٰ نے اس علاقے میں بہت کم آوارہ گردی کی تھی۔ اس کا بچپن یہیں گزرا تھا اور نوجوانی کا مختصر دور، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ عرصہ امریکہ چلا گیا تھا۔ مگر اس علاقے سے اس کی نسبت بہت پرانی تھی، اسے بہت کم وقت ملتا تھا کہ وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کر سکے۔ مگر اب وہ اکثر آتے جاتے ہوئے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا تھا۔ کافی نوجوانوں کے گروپ وہاں ڈیرا ڈالے بیٹھے رہتے، کوئی بڑے ہی نکمے لڑکے تھے، کئی گھنٹے فضول مباحثوں میں ضائع کر دیتے تھے۔ ان میں ہر طرح کے لڑکے شامل تھے، بہت سادہ لوگ، منکرین مذہب، عدم تشدد کے حامی، امن پسند، سماجی تارک، مختلف نظریات سے پھرنے والے، اور بہت سارے جن کی کوئی ایک وابستگی نہیں تھی۔ وہ رنگ برنگا گروہ تھا، سیاہ و سفید۔ وکٹورین عمارت سے کچھ آگے جہاں یہ گروہ پایا جاتا تھا، اس جگہ ایک عجیب سی بو آتی تھی، بوسیدگی اور بیماری کی بو۔ وکٹورین عمارت سے گزر کر ایک چھوٹا کاٹیج نظر آتا تھا، اس کاٹیج کی جھکی بالکونیوں سے بھی بو آتی تھی، جہاں ایک زرد رنگت والا درمیانی عمر کا آدمی اکثر کھڑا سوچوں میں ڈوبا نظر آتا تھا۔ اس سے بھی بو آتی تھی، بدتر بو آتی تھی بعض اوقات، اور کبھی اس بوجھل بو تلے جو کسی کو اور ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی، گو کہ دوسری مشک بھی تھی، جیسا کہ پھولوں کی، مصالوں کی، پتوں کی، سیلن زدہ مکانوں کی۔ گھر کے اندر لکڑی کی بل کھاتی سیڑھیاں تھیں، اس قدر عمودی اور بوسیدہ، دھول مٹی سے اٹی۔ یہاں ٹوٹے لیمپس، بوسیدہ فرنیچر، جلے ہوئے سگریٹس، ٹوٹی بوتلیں، گندے گلاس، بدبودار لباس، غرض ہر چیز کی فراوانی تھی جس کی وہ امید رکھ سکتا تھا۔ ایک طرف کتابوں، اخبار کے ٹکڑوں، فیشن میگزین، کافی کے بوسیدہ کائی زدہ مگوں، وائن کے گلاسوں، چوہوں کے کترے ہوئے صوفوں، ایک عجیب بے ترتیبی اور پھیلاؤ تھا جو کسی بھی صحت مند انسان کی ذہنی حالت کو بے ترتیب کر سکتا تھا۔ اس رات عیسیٰ کو اپنے ہی گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اکیلا تھا، بس وہ آزردہ تھا، اپنے حالات پر اور اپنی ماں کی حالت زار پر۔ آج وہ اپنی ماں کو ترکی نشہ سینٹر چھوڑے 12ویں دن کی بوجھل رات گزار رہا تھا۔ وہ ہر سال ماں کا نشہ چھڑوانے 3 مہینے کی چھٹی لے کر آتا تھا، کبھی پڑھائی سے چھٹی، کبھی ٹریننگ سے چھٹی، اور اب نوکری سے چھٹی۔ شاید وہ اپنا چمکتا فیوچر امریکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آ گیا تھا، یہاں اس کی ماں کو ضرورت تھی۔ وہ جب بھی چھٹی پر آتا تھا اس گھر کی حالت بدل کر جاتا، نیا فرنیچر ڈالتا، ستھرے نئے نکور برتن لاتا، پردے، کشن، چادریں، ہر چیز بدل دیتا تھا، جیسا کہ وہ اپنا ماضی بدل دینا چاہتا ہو، اپنی ماں کے کردار سے جڑی ہر چیز بدل دینا چاہتا ہو، اپنی شناخت کے سوا وہ ہر شے بدل دینا چاہتا تھا۔ بس نہیں بدل دینا چاہتا تھا تو اپنے نام کو، اپنے نام سے جڑے ان ناموں کو جن کی خوشبو اس کی حیات تھی، محترمہ نرگس خیام، بیرسٹر خیام عیسیٰ۔ ہاں وہ ان 2 لوگوں کا بیٹا تھا، وہ 2 لوگ جو جنت بری سے آئے تھے، جن کے دل خدا نے اپنی رحمت سے بھر رکھے تھے، نرم، گداز اور شفاف۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے باپ سے زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے، وہ ماں جسے اس نے اپنے سامنے مجسم کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ جب جب وہ سانس لیتا ہے، اس سانس کے ایک ایک زیر و بم پہ اس کی ماں الحمدللہ کہتی ہے۔ وہ نرجس خیام کا بیٹا تھا اور اسے اپنی روحانی ماں سے محبت نہیں، کوئی والہانہ عشق تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے غائبانہ عشق کرتے تھے۔ اگر نرجس خیام نے اسے سوتن کا بیٹا نہیں سمجھا تھا تو وہ بھی اپنی روحانی ماں کو اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کے ادھیڑ عمر باپ نے بہت کم سنی میں چند تصویریں دکھا کر نرجس خیام سے اس کا تعارف کروایا تھا، یہ تمہاری ماں ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں سوچا میری ماں یہ عورت ہے، وہ اس کی ماں تھی، دور دیس میں بیٹھی اسے سندیسے بھیجتی تھی اور اسے دعائیں بھیجتی تھی۔ اسے نام بھی نرجس خیام نے دیا تھا، حشام عیسیٰ۔
عیسیٰ کو اپنا نام پسند تھا، وہ خود سے محبت کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی خود پسند تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی ماں اسے شدید محبت کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں نحیف ہو چکی ہے، وہ اس کی جدائی اور محبت کا بار اٹھائے تھک چکی ہے، مگر وہ مجبور تھی اس عورت کے ہاتھوں جو بدقسمتی سے اسے دنیا میں لانے کا باعث بنی تھی۔ وہ بیرسٹر خیام عیسیٰ کی دوسری بیوی تھی۔ ڈیزی نے بیرسٹر صاحب سے کچھ مالی مفادات کے تحت شادی کی تھی۔ بیرسٹر صاحب کو بڑھاپے میں عیسیٰ کی صورت ایک مدد ملی تھی۔ وہ یہ شادی نبھانا چاہتے تھے مگر زندگی نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی۔ بیرسٹر صاحب کے بعد بھی ایک خطیر رقم ڈیزی کے اکاؤنٹ میں آتی رہی۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا، حتیٰ کہ یہ مکان کار اور دیگر ضرورت کی اشیاء بیرسٹر کی مہربانیوں کا نتیجہ تھا، مگر ڈیزی نے اپنی عیاشیوں میں ہر چیز تباہ کر دی تھی، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ وہ ایک چین ڈرنکر تھی، بری عادتوں گندی لت میں پڑ کر خود کو خراب کر چکی تھی۔ حالانکہ وہ ایک جوان اور خوبرو عورت تھی، چاہتی تو اپنی زندگی کو کسی بھی طور ترتیب دے سکتی تھی، اپنے بیٹے کے لیے یا خود کے لیے۔ زندگی کو اثر نو سنوار لیتی، مگر اس نے یورپ کی 85% عورتوں کی طرح ایسا نہیں کیا۔ عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بہت کڑتا تھا، وہ اسے زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی تھی۔ پھر اس نے خواب دیکھا۔ فجر کے بیچوں بیچ دو سمے کے ملاپ کا وقت تھا۔ اسے لگا قبضہ آوروں کا وکٹورین گھر ایسے بیکرا سمندر میں تیر رہا تھا جو بہت خوبی کے ساتھ آسمان میں ضم ہو گیا تھا، جہاں سمندری بگلے نیچے کو غوطہ لگاتے تھے اور پھر اوپر کو اٹھتے تھے۔ وہ ان قبضہ آوروں کو پانی میں چھینٹے اڑاتے دیکھتا رہا، اونچی آواز میں اور خوش باش جل پریوں کی طرح۔ وہاں ایک کنارے پر لڑکی کھڑی تھی، موتیے کے پھول جیسی سفید، کسی منہ بند کلی کی طرح شگفتہ۔ اس کے بہت لمبے اور بہت سیاہ بال تھے جو ہوا میں پھڑ پھڑاتے تھے۔ وہ اسے بہت امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، میرے طبیب کب میرے پاس آؤ گے؟ میں زخم خوردہ ہوں اور میں تکلیف میں ہوں۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کیا چاہتی تھی؟ اسے کیوں پکارتی تھی؟ وہ نیند سے ہڑبڑا گیا، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شافیہ، اسے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کے تھی۔ اس کی یادیں ملتی جلتی تھیں۔ ان یادوں میں شافیہ نام کا دیا جلتا تھا۔ اس کی ماں نے اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے باور کرواتی تھیں کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے انتظار میں ہے، اور یہ کہ عیسیٰ خود کو پابند سمجھے اور وہ شادی کے لیے عیسیٰ کی واپسی کے انتظار میں ہے۔ اس کی ماں اس کے حوالے سے جو خواہش رکھتی تھی وہ عیسیٰ کے لیے حکم کا درجہ تھا۔ عیسیٰ نے شافیہ نامی لڑکی کو بغیر دیکھے اپنے جیون کے لیے اپنی ماں کے کہنے پر چن لیا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، شرط یہ تھی کہ اس کی ماں کا وہ انتخاب ہوتی۔ وہ اکثر شافیہ کو سوچنے لگا تھا، اور اب وہ کبھی کبھار اس کے خوابوں میں بھی آنے لگی تھی۔ اس کی ماں کو پسند تھی تو عیسیٰ نے بھی اسے دل میں خوب جگہ دے دی تھی۔ وہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بڑا ہی عجیب لڑکا تھا۔ البمز بند ہو چکے تھے مگر پھر بھی شام کا عکس شفاف پانیوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ شافیہ نے 2 منزلہ سرخ بسوں، بڑے بڑے گھنٹہ گھروں کی تصویروں والے تمام پوسٹ کارڈ تہہ بتہ لکڑی کے بکسے میں محفوظ کر دیے تھے۔ ان تمام خطوط سے کسی اجنبی دیس کے اجنبی خد و خال والے محنتی انسان کی باس آتی تھی۔ اجنبی زمینوں کی مہک، خوشبو، ذائقے اور تمام جذبات کا مرقع ان خطوط میں بآسانی مل سکتا تھا، جو باقاعدگی سے حشام لکھتا تھا اور بڑے دھیان سے پوسٹ کرتا تھا۔ ان دنوں مسز نرجس خیام کو حشام کی طرف سے آنے والے کسی خاص خط کا انتظار تھا۔ وہ خط کسی خاص نوعیت کا ہو سکتا تھا، جس میں کوئی اطلاع ہوتی یا کوئی خوشخبری، کیونکہ جی جی بہت مرتبہ شافیہ کو باور کروا چکی تھی کہ حشام انہیں اچانک کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ شاید اس نے اپنی کسی فون کال میں اس کا ذکر کیا ہو۔ مٹی کے پیالوں میں دہی جماتے ہوئے پیسٹری کے لیے آٹا گوندتے، اپنے رخساروں کو سہلاتے کتنی ہی مرتبہ شافیہ نے بے دھیانی میں سوچا تھا، نہ جانے حشام جی جی کو کیسی خبر دینے والا تھا، خدا خیر کرے۔ اکثر اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ جی جی اور حشام کی والہانہ محبت اسے کبھی کبھی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ کوٹھی کے دالان میں اس قدیم درخت کی خوفناک شاخوں کو تکتے ہوئے شافیہ بڑی رنجیدہ تھی۔ اسے بے نام درخت بھی اپنے جیسا رنجیدہ دکھائی دیا تھا۔ لہردار بادلوں کی جانب پھیلی ہوئی شاخوں والا بے ترتیب سایہ درخت شافیہ کی اپنی بے ڈھنگی زندگی سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ کبھی کبھی شافیہ کا دل کرتا تھا وہ اس بے ڈھنگی شاخوں والے درخت سے جھول جائے، یا اس کی اونچائیوں کو ایک مرتبہ اس پر چڑھائی کے بعد محسوس کرے، مگر شافیہ کو ہمیشہ کی طرح اونچائی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ فضا میں تیرتے جہازوں کو دیکھ کر بھی ڈر جایا کرتی تھی، کیسے فضا کے رتھ پہ اپنے ہزاروں ٹن وزنی وجود کے ساتھ سوار ہوتے تھے، اور ان جہازوں کے اندر بیٹھی بہادر مخلوق پر تو شافیہ کو خواہ رشک آیا کرتا تھا۔ جی جی کے لولا میں تھیں اور شافیہ بوریت سے بھی اکتا گئی تھی، مگر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ فرح کی موجودگی میں شافیہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔
فرح کا بنگلہ اسی کالونی میں تھا۔ کچھ سال پہلے فرح کے شوہر نے مناسب داموں خرید کر فرح کے نام لگوا دیا تھا۔ فرح کی 4 بیٹیاں بھی تھیں۔ اسود چاروں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ یہ پانچوں بہن بھائی عرشیہ سے بہت مختلف تھے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پوزیشن ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ سبھی بہترین اداروں میں جاب بھی کر رہے تھے۔ ایک چیز ان سب میں مشترک پائی جاتی تھی اور وہ تھی نخوت۔ عرشیہ کی اکڑ شافیہ کو کبھی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ چلو اسود اور اس کی بہنیں تو خود کو بہت کچھ سمجھتی تھیں، شاید تعلیم اور اچھی نوکریوں، بہتر لائف سٹائل کی وجہ سے، جبکہ عرشیہ کے اکڑنے کا سبب شافیہ کو اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ کچھ دیر بعد درخت کی کمزور سی شاخ پر ایک پرندہ آ بیٹھا تھا۔ وہ بڑا ہی نفیس پرندہ تھا۔ شافیہ اسے بہت دیر تک دیکھتی رہی، جیسے خود کو اسی پرندے کے مشابہ سمجھ رہی ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ پرندہ تو آزاد تھا، مگر شافیہ آزاد کہاں تھی؟ غوثیہ ناقابل مدافعت سوچوں اور بے بنیاد خوف و اندیشے دل میں سموئے بے قرار گھوم رہی تھی۔ گول کمرے، گلیارے، راہداریاں، ماربل کے فرش اور ان کے ننگے پیر۔ 10 مرتبہ آس، امید اور ڈھیر توقع لے کر شاویز کا کمرہ کھولا، مگر ابھی تک مکین وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پھر مکین کہاں تھا؟ بہت سالوں سے غوثیہ فرحت اور رفت کے احساس سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ شاویز وہاں موجود نہیں تھا۔ شاویز کا موجود نہ ہونا کبھی بھی نیک شگون نہیں ہوتا تھا۔ ان کی ہتھیلیوں میں بے چینی بھری خارش تھی۔ ان کا دل معمول سے کہیں زیادہ دھڑک رہا تھا۔ ان کی بائیں آنکھ بھی پھڑک رہی تھی۔ بہت کچھ پریشان کن ضرور تھا۔ شدید اضطرار میں بے قرار کرتا ہوا، آسمانوں سے اترے کسی خفیہ پیام کی طرح، غوثیہ کو یہ بڑی سی خاموش حویلی کسی خون آشام بلا کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے حویلی کے پچھواڑے میں موجود اس 2 منزلہ انیکسی مکان کی طرف آئیں جن میں وہ 4 بھائی کرایہ دار رہتے تھے۔ اس وقت وہ چاروں گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ کوئی پڑھنے تو کوئی ملازمت سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے ماربل لگے صحن کو بار بار دیکھا۔ وہاں صفائی کے ساتھ خاموشی بھی تھی۔ سنہرے، انہوں نے مری مری سی آواز میں سنہرے کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں سونے جیسی رنگت والی، سونے جیسی آنکھوں اور گول گول لچھے دار سنہرے بالوں والی کمزور سی ایک لڑکی نے چپل اڑس کر پیروں میں ملائم آواز کے ساتھ جواب دیا، جی خالہ جی۔ تم آج اسکول نہیں گئی بیٹی؟ غوثیہ نے قدرے مرجھائی آواز میں پوچھا تھا۔ نہ جانے سنہرے نے کیوں ہلکی سی نظر چرائی تھی۔ نہیں خالہ جی، مجھے آج بخار ہے۔ وہ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، دبلی پتلی سی، نحیف و نزار، خوبصورت، دل میں اترتے نین و نقش، ایسا گورا شیشے جیسا چمکتا رنگ، اوپر سے پوری کمر کو ڈھانپتے بالوں نے کمزور سی کمر کا کچھ بھرم رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوعمر سی لڑکی تھی۔ بھائیوں نے کہا بخار ہے تو چھٹی کر لو۔ نہ جانے کیوں غوثیہ کو سنہرے کا لہجہ بھیگا محسوس ہوا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کی رنگت دبکی دبکی لگ رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ تبھی اسے خالہ جی کی آمد کا خیال آیا۔ وہ اکثر کبھی کسی نہ کسی کام کے لیے آیا کرتی تھیں۔ وہ پوچھنا تھا شاویز تو نہیں آیا تھا؟ غوثیہ کو جانے کیوں لگا کہ سنہرے کا سنہرا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ سورج ڈھلنے کا وقت تھا۔ ہر روز کی طرح اداس سی شام رات کی گود میں دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ وہ سامنے کے رخ برآمدے والے 2 منزلہ گھر کا ساز و سامان سے آراستہ تہہ خانہ تھا۔ اس کے اندر اگرچہ مختلف دنیا آباد تھی۔ اس کے اندر 5 کمرے تھے، ہر کسی میں آدمی سنوکر کھیلتے تھے یا پھر رولے، بلیک جیک یا پوکر کی میزوں کے گرد جمع ہوتے تھے۔ فضا دھوئیں سے بوچھل ہوتی تھی۔ زیادہ دولت اور کم خوف والے لوگ سامنے کامن روم میں ہوتے تھے۔ سرگوشیاں، ہنسی اور کبھی کبھی گراہٹوں کی ناگوار آوازیں پرسکون اعصاب والوں کو ناگوار ہی گزر سکتی تھیں۔ یہ مردوں کی جگہ تھی، جہاں شاذ ہی کوئی عورت نظر آتی تھی، مگر جو عورتیں یہاں موجود تھیں ان کے لیے پہلے ہی بات طے کی جا چکی تھی۔ کوئی ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ناقابل رسائی تھیں۔ یہاں بے لکھے قوانین رائج تھے جن کی ہر کوئی پیروی کرتا تھا۔ یہاں دنیا بھر سے بھانت بھانت کے لوگ آتے تھے، انگلش، عربی، پاکستانی، کیریبین، ترک، یونانی، افغانی۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، پھر بھی گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر چلے جاتے تھے۔ عیسیٰ اس جنکار بالوں والے روسی کو ہر روز دیکھتا تھا جب وہ کچھ سمے یہاں کافی پینے کو رکتا، کچھ دیر سستانے کے لیے، یا اپنی ماں ڈیزی کی حالت زار سے فرار کی کوشش کے طور پر، یا ڈیزی کو یہاں سے اکثر اوقات خرابہ حالت میں اٹھاتے ہوئے۔ شام عیسیٰ بہت ہی دل گرفتہ ہوتا تھا۔ اس شام روسی نے بلیک جیک کھیلا، پاسا پھینکا اور پھر رولے کا پہیہ گھمایا۔ اس نے پہلی بازی سیاہ پر کھیلی۔ وہ بڑا مبارک آغاز تھا۔ اگلی بازی کمبینیشن میں تھی۔ وہ پھر جیت گیا تھا۔ اس کے پاس رقم کم تھی۔ اس بار اس نے سرخ پر بازی لگائی تھی۔ وہ ہر بار جیتی ہوئی رقم کو اگلی باری پہ لگا رہا تھا۔ وہ کافی مرتبہ جیتا تھا۔ جیت ایک نشہ ہے، ہر اس نشے کی طرح جو منہ کو ایک دفعہ لگ جائے تو چھوٹ نہیں سکتا۔ کمرے میں موجود ہر کوئی متحرک اور پرجوش تھا۔
वो लोग उसे सराह रहे थे, उसको थपकी दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। रूसी का सीना फखर से चौड़ा हो रहा था। अजनबी सराह रहे थे, ये कोई कम दिलनशीन एहसास नहीं था। उसकी बहन के बाड़े की बदबू से हटकर बहुत ही अलग और जाँ फिजा एहसास था। तहसीन और रश्क नौए बशर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो उस कमज़ोरी का ज़्यादा शिकार हो रहा था। हशाम को उस समय यही लगा था कि ये तवज्जो का भूखा जज्बात में जीती बाजी ज़रूर हार देगा, मगर इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। रूसी गैर मुतवक्का जेट जीत गया था और वो बहुत ही खुश था। वो एक बड़ी रकम जीतकर बार से बाहर निकला था। उसके पीछे सताइशी आवाज़ें थीं। तुम एक लकी इंसान हो अल्बानवी, तुम आज की रात अपने नाम करोगे। जीत हर एक का मुकद्दर नहीं हो सकती। रूसी ने आवाज़ों पर तवज्जो नहीं दी थी। उसकी तमाम तर तवज्जो उस खूबसूरत नौजवान पे थी जो बार की दूसरी तरफ एक छोटी शॉप से कुछ चीज़ें खाने पीने की खरीद रहा था। ये वही जवान था जिसने उसे उन जंगली लड़कों से बचाया था। रूसी उसे पहचान चुका था। कुछ दिन पहले का झगड़ा उसे पूरी शिद्दत से याद आ रहा था। विक्टोरियन इमारत का जिस वक्ती रिहायशी रूसी अपने मोहसिन को पहचान सकता था। जब वो रंग बिरंगा गिरोह उसे मार पीट कर जा चुका तो उसी जवान ने उसकी बरहम पट्टी की थी और रूसी को उस बदबूज़दा कॉटेज में भी छोड़ कर गया था। झुकी बालकोनियों वाले कॉटेज से आने वाली बू हशाम भी कैसे भूल सकता था। विक्टोरियन इमारत से और तरह की भी बुएँ आती थीं, जैसा कि फूलों की, मसालों की, पत्तों की, सीलन ज़दा मकानों की। हे ईसा, तुम कैसे हो? रूसी जैसा बदमिजाज झगड़ालू किसी का हाल पूछ ले, ये अचंभे की बात थी। ईसा ने कंधे झटक कर हैरानी से कहा, तुम नशे में भी अच्छी तरह पहचान रखते हो। मैं नशे में इंसानियत नहीं भूलता। मेरे में कुछ अच्छा हो या ना हो, ये अच्छा ज़रूर है। रूसी ने खुशदिली से बताया। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश था। अमेजिंग, ईसा की आंखों में सताइश थी। हे डॉक्टर, तुम कब तक यहाँ हो? कुछ देर बाद वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। कुछ पता नहीं, शायद हमेशा के लिए या कुछ अरसा रहूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। ईसा उदास हुआ था। उसे पाकिस्तान में मौजूद अपनी बेकरार सी माँ याद आ रही थी, जो एक एक दिन उसके इंतज़ार में गुजार रही थी। और यहाँ वो डेज़ी के लिए बंद किया था, या आखिर उसे हमेशा के लिए बांधने वाला था। मैं कल चला जाऊँगा। कुछ दूर सलसबील पहाड़ी चश्मे पर मेरी बहन का घर है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ उसके बच्चों से मिलने। अब के कुछ तोहफे खरीदूँगा। टैनी के लिए गेम और सिली के लिए चॉकलेट और स्टोरी बुक्स। मेरे पास काफ़ी से ज़्यादा रकम मौजूद है। वो बेतहाशा बातूनी आदमी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। पैसा इंसान को कैसी तकवीत देता है, रूसी के चेहरे से साफ आया था। मेरी बहन बहुत कमीनी औरत है, बच्चों को खिलौने भी नहीं लेकर देती, छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते हैं। रूसी रंजीता हुआ था। एक उदासी उसके गिर्द घेरा तंग कर गई थी। उसका चेहरा तारीक सा हुआ, जैसे बच्चों की महरूमी कहीं उसके अंदर भी जा गजी थी। हे डॉक्टर, तुम किसी दिन चलो ना, सलसबील दिखाऊंगा। रूसी की तरफ से बेसाख्ता मिलने वाला इनविटेशन ईसा के लिए बड़ा अचंभे का बायस था। हैरान क्यों होते हो, सलसबील बहुत खूबसूरत है। रूसी मजीद भी सलसबील की तारीफ में रतबुल लिसान हुआ तो ईसा को झंझलाहट हुई। उसे लगा रूसी गैर ज़रूरी गुफ्तगू में तवालत चाहता है। मैं तुमको इस वीकेंड पर ज़रूर लेकर चलूँगा, यहाँ से बहुत करीब है, हमको बस थोड़ी देर चहलकदमी करना होगी। रूसी का इसरार बढ़ता जा रहा था। चारों नाचार उस बहुत ही बामुरवत डॉक्टर को उसकी माननी ही पड़ी। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगे। सलसबील को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। रूसी बेधड़क तारीफ़ों के पुल बांधता अब ईसा को बेजार कर रहा था। ईसा जल्दी से बाहर से निकला और स्ट्रीट पर चढ़ गया। उफ तोबा, किस कदर बातूनी लोग हैं इस शहर के। ईसा को झरझरी आ गई थी। विक्टोरियन इमारत के करीब से गुजरते हुए उसे बहुत सारे मसालों की मुश्क ने बेचैन किया था। कहीं कोई बहुत सुघड़ अल्बानवी खातून बावर्ची खाने में खड़ी अपने बच्चों के लिए हांडी पका रही थी। ईसा को अपनी पाकिस्तान वाली माँ याद आई। डैडी बताते थे उसकी माँ के हाथ में बहुत लज्जत थी। गो कि ईसा को कभी अपनी माँ के हाथ का खाना नसीब नहीं हुआ था, मगर उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ बड़ा ही बेहतरीन खाना बनाती थी। अपने कॉटेज की बेरंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ईसा का दिल यकदम शदीद उदासी की लपेट में आ चुका था। अब उसे डेज़ी का सामना करना होगा। अपनी माँ की हालत ज़ार पहरों उसे डिप्रेस्ड रखती थी। दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता था। दुनिया का हर शहर उसे शराबज़दा कैद खाना लगता था, जहाँ ईसा जैसे इंसान का सांस लेना भी दोभर होता। वह एक बला का नफीस इंसान था। ज़िंदगी की हर चीज़ में नफासत का ख्याल रखता था, मगर उसकी माँ का नफासत से दूर दूर का वास्ता नहीं था। उसने एक तायराना नज़र में जायज़ा लिया। पूरा मकान बिखरा पड़ा था, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। गो के ईसा कल रात पूरी जांफिशानी के साथ इस मकान को चमका कर गया था। नाइट ड्यूटी करके घर आना और ऐसा मछली बाजार देखकर खुद को कूल रखना बस ईसा का ही कमाल हो सकता था। मैं पूछ सकता हूँ, ऐसी क्या मुसीबत आ चुकी थी जो आपने हर चीज़ उलट पलट कर दी? क्या गुम गया था जो तलाश कर रही थी? मैं क्या तलाश कर रही थी? डेज़ी ने कुछ हैरत से कहा।
ہاں میں کچھ تلاش تو کر رہی تھی، تم میری ہر چیز الٹ پلٹ کر چلے جاتے ہو، مجھے کچھ بھی ملتا نہیں ہے، ڈیزی نے خفگی سے کہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ گہرا سانس لیتا ایک ایک کیبن دیکھنے لگا۔ ہاں دیکھو، نہ جانے کہاں رکھ دیا ہے، شاید کسی کپ بورڈ میں یا کسی کیبن کے اندر، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ڈیزی نے سر کھجایا تھا، وہ اکثر بے دردی سے سر کھجانے لگتی تھی۔ عیسیٰ نے بمشکل اس منظر سے نظر چرائی تھی۔ ممی کچھ ہنٹ دیں، آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ عیسیٰ سارے کیبن چھان کر اب بے بس نظر آ رہا تھا۔ ممی کی مطلوبہ چیز مل کے نہیں دے رہی تھی، نہ جانے کہاں رکھ کے بھول بیٹھی ہوں۔ ڈیزی نے یاد نہ آنے پر سر کو جھنجھوڑا تھا، جیسے سارا قصور اسی بھوسا بھرے دماغ کا تھا۔ یاد کریں، شاید آپ کو لائٹر چاہیے۔ ارے نہیں تو، ڈیزی نے ناک چڑھائی۔ اف، یاد آیا، میں اپنا ماضی ڈھونڈ رہی تھی، کمبخت کسی نہ کسی جگہ پہ رکھ کر بھول جاتی ہوں۔ ڈیزی کی خود کلامی پر عیسیٰ ایک پل کے لیے شاک ہوا تھا۔ اس کے کیبن کھولتے ہاتھ یکدم اپنی جگہ پر فریز ہو چکے تھے۔ ماضی ایک معبد ہے، قابل بھروسہ، ٹھوس، تبدیل نہ ہونے والا، سب سے بڑھ کر پائیدار۔ ماضی مرکزیت، ربط اور دوام کا احساس دیتا ہے۔ میں بڑی مخلصی اور تواتر کے ساتھ ماضی سے ملاقات کرتی ہوں، ضرورت کے تحت نہیں، ایک فریضہ سمجھ کر۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور عیسیٰ بالکل سن کھڑا تھا۔ ڈیزی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، اس میں عیسیٰ کا عمر رسیدہ باپ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بوائے فرینڈ کو ضرور یاد کرتی تھی، جو اسے پے در پہ دھوکے دیتا رہا تھا۔ اب کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ سارا دن گھر سے باہر گزار آتے ہو، جانے امریکہ سے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مجھے لگتا ہے میں آپ کے بال بنانے آیا ہوں، آپ رکیے، میں آپ کے بالوں کو برش نہ کر دوں؟ عیسیٰ اسے مسلسل بال کھجاتے دیکھ کر بد دل ہو رہا تھا۔ رہنے دو تم، ذرا ٹیسکو سے کچھ بسکٹس، انڈے اور پیسٹریاں پکڑ لاؤ، یاد سے کم کریم والی چھوٹی پیسٹری لانا، بڑی اور پھینٹی ہوئی کریم سے بھری پیسٹری مجھے پسند نہیں ہے۔ عیسیٰ کو لگا وہ الجھے بالوں کو سلجھانا نہیں چاہتی اور اب اسے منظر سے ہٹا رہی ہیں۔ وہ بنا دیکھے بھی جانتا تھا کہ فریج کے اندر مطلوبہ سامان موجود ہے۔ آپ بال بنوا لیں تو ہم دونوں مل کر ٹیسکو جاتے ہیں، اس نے ممی کو بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا کیا کام ہے، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، تم مجھے کافی بنا کے دے سکتے ہو؟ عیسیٰ نے برش اور ہیئر بینڈ کسی دراز سے نکالا، میلا کچیلا سا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب مال جائے گا تو ممی کے لیے کچھ اچھے اچھے کلپ اور بینڈ ضرور لے کر آئے گا۔ عیسیٰ رک جاؤ، تم کو یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ تکلف کیسا ممی؟ وہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کے بال بنا چکا ہوں، اس نے کچھ یاد دلایا تھا۔ ہاں زبردستی، ممی کا سارا زور زبردستی پر تھا۔ ایسا ہی کہہ لیں۔ عیسیٰ مجھے نہیں ضرورت، اب کے ڈیزی جھنجھلائی تھی۔ رکو رکو عیسیٰ، تم ایسا کرو، سلسبیل جاؤ، یہاں سے کچھ ہی دور ہے، سرخ سڑک کے پار ایک دکان ہوگی، وہاں ایک بھاری عورت ہوگی، سوجی ٹانگوں والی، ابری موٹی رگوں والی، وہ وہاں کی سب سے اچھی بیکر ہے، اس سے میرے لیے پنیر لے آؤ، اس کی چیز اور خالص پنیر بہت مشہور ہے۔ ڈیزی کسی بھی طرح عیسیٰ کا دھیان بٹانا چاہتی تھی، مگر عیسیٰ سب سمجھتا تھا، سو اپنے کام میں لگا رہا۔ ڈیزی جھنجھلاتی تھی۔ بال کھینچ کر اکھاڑ دو تم ایک ہی دفعہ، بلکہ اسرا چلوا دو، خالی کھیتی میں کچھ بھی نہیں اگے گا۔ آپ کو کسی دن ہیئر ڈریسر کے پاس لے کر جاؤں گا، اس نے بالوں کو اچھے سے بینڈ میں جکڑ کر اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ دماغ ہی خراب ہے میرا جو تم سے کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ حیران ہوا۔ یہی کہ تم اس بیکری سے میرے لیے پنیر لا دو۔ میں لے آؤں گا ممی، اس نے فرما برداری سے کہا تھا۔ اب میں آپ کے لیے کافی بناتا ہوں۔ پہاڑ میں جائے، کافی اب نہیں پینے والی، تم اپنے سر میں انڈیل لو، بدتمیز لڑکا، نافرمان، سارا دن گھر سے باہر گزارتا ہے، رات کو اسے پاگل ماں یاد آتی ہے۔ ڈیزی تڑک تڑک کر بول رہی تھی، اپنے سمٹے بال دیکھ کر اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ سارا دن نہیں، ساری رات، آج کل نائٹ شفٹ پہ ہوں، اس نے ہاتھ دھوتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ جانے کیا کرتے پھر رہے ہو، کوئی کام تو ہے نہیں، ہاؤس لیڈی آئی تھی، تم نے اس ماہ ہاؤس رینٹ بھی نہیں دیا۔ ڈیزی کو نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا۔ کون سی ہاؤس لیڈی، کون سا رینٹ؟ ممی 10,000 دفعہ تو بتا چکا ہوں یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کیوں بھول جاتی ہیں؟ عیسیٰ عجیب دکھ میں گھر گیا تھا۔ کثرت شراب نوشی اور خود ساختہ غموں میں لتھڑ کر اس کی ماں نے اپنی ذہنی حالت قابل رحم کر لی تھی۔ اچھا تو یہ میرا گھر ہے، پھر میں اس کا کرایہ کیوں دیتی ہوں؟ ڈیزی شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ حیرت عیسیٰ کے کرب میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ پھر یہ کوئی نئی بات تو تھی ہی نہیں۔ سرخ سڑک کے پار چھوٹی سی دکان لذیذ لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ اس دکان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں تمام کھانے کے لوازمات 100% تازہ اور صاف ستھرے دستیاب تھے۔ بیکر ایک بوڑھی عورت تھی جو دن بھر جانوروں کے باڑے سے لے کر دکان تک تمام معاملات کی نگرانی کرتی تھی۔ اسے اپنی اکلوتی پوتی سلسبیل سے بڑی محبت تھی۔ آج بھی جب وہ بیکری پہ آخری باقیات اپنے پوتے اور پوتی کے لیے اکٹھی کر رہی تھی، جب اس دکان کا آخری گاہک آیا، شکل صورت سے کیا ہی دلکش نوجوان تھا، بہت ہی پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ دادی کو بڑا ہی پسند آیا۔ جب اس نے آخری پنیر اٹھایا تو دادی سے رہا نہ گیا۔
یہ اس دکان کا آخری پنیر ہے، اب پنیر کل ملے گا۔ کیا میں اس پنیر کو خرید سکتا ہوں؟ خوش پوش نوجوان نے نرمی سے استفسار کیا۔ ضرور خرید سکتے تھے اچھے لڑکے، مگر اب سے کچھ دیر پہلے تک۔ اب دکان بند کرنے کا وقت ہے اور آخری پنیر مجھے اپنی پوتی کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے، ورنہ وہ اسکول میں بھوکی رہے گی۔ بوڑھی بیکر نے نرمی سے وجہ بتائی تو نوجوان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ کی بیکری کا پنیر میری ماں کو بہت پسند ہے، وہ بہت مایوس ہوگی۔ اچھے لڑکے، یہ پنیر تم کو کل سویرے مل سکتا ہے، بیکر نے بڑی محبت سے کہا۔ وہ گاہک کو خالی بھیجنے پہ خوش نہیں تھی۔ جوان سوچ میں گم ہو گیا۔ گڈ نائٹ دادی، سلسبیل کمفرٹ میں غروب ہوتے آہستگی سے بولی تھی۔ دادی اسے پیار کرتے ہوئے بتی بجھا کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے بہو پر نظر پڑی جو زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہو گئی خوش آمدیں، ممی تل ملا رہی تھی۔ دادی نے توجہ ہی نہ دی، بلکہ گیم کھیلتے ڈینی سے کہا، اب تم سو سکتے ہو، گھڑی 1 بجا رہی ہے۔ ڈینی نے ویڈیو پلیئر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، میں ابھی سونا نہیں چاہتا۔ تمہاری مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ دادی کی سخت آواز پہ ڈینی ویڈیو پلیئر پھینک کر سیلی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ہمیشہ سیلی کے ساتھ سونے کا عادی تھا۔ روسی بدمزہ ہو رہا تھا۔ دونوں بچے سونے چلے گئے تھے۔ اپنی بہن سے اس کی بنتی نہیں تھی اور اس کی ساس اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ روسی دیر تک جاگتا رہا تھا، اس لیے اس کی آنکھ جلدی نہیں کھل سکی۔ اسے افسوس ہوا تھا جب وہ گیسٹ روم سے بدمزہ ہو کر نکلا۔ سامنے ہی اس کی سڑی بہن بیٹھی تھی جو حسب معمول بچوں پر چلا رہی تھی۔ ڈینی ناشتہ نہیں کر رہا تھا۔ روسی کی بہن اسے زبردستی ٹھسوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ مت کھانا، سونگنا بھی مت، لوگ ٹھونس ٹھونس کر پیٹ غبارے کی طرح پھلا رہے ہیں، تمہارے حلق سے کچھ بھی نہیں اترتا، ممی چلا رہی تھیں۔ روسی نے محسوس کیا سیلی بڑی تکلیف میں تھی، شاید شرمندگی کے احساس کے ساتھ جو وہ روسی کے سامنے محسوس کر رہی تھی۔ غیر ارادتاً اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر کچھ ٹٹولا تھا، وہاں کوئی اضافی چربی نہیں تھی۔ پھر ممی نے ایسا کیوں کہا؟ سیلی کا دل جلتا رہا۔ روسی اس کی کیفیات سمجھ سکتا تھا، مگر اپنی بہن کے سامنے وہ بچی کو تسلی دینے سے قاصر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے بیگ اٹھا کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ تب روسی نے ایک ملامت بھری نظر سے اپنی بہن کو دیکھا۔ میرا خیال ہے تم کو اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، یہ کسی بھی انسان کی عزت نفس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ روسی کی بہن نے اسے کاٹدار نظر سے دیکھا اور بولی، مجھے خواہ کتابی سبق مت پڑھاؤ۔ جس عورت کا سارا دن جانوروں کے گوبر اٹھانے، چارہ کاٹنے، نہلانے دھلانے میں گزر جاتا ہو، اس کے ذہن میں گوبر کی بو تو رچ سکتی ہے، اچھے خیالات کا آنا مشکل ہے۔ وہ جلتی کلستی میز صاف کرتی رہی۔ پہلے باپ کی بھیڑیں پالتے آدھی عمر گزر گئی اور اب شوہر کے بچے اور جانور پالتے۔ روسی کان لپیٹ کر سنتا رہا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کی بہن کو اپنی محرومیوں کا دورہ پڑ چکا تھا۔ تم جیسا ٹٹ پنجیا اور نکما بھائی ہو تو بہنیں خوار ہی ہوتی ہیں۔ میرا بزنس بھی ہوتا تو تمہارے حالات نہیں بدل سکتے تھے، اس لیے کہ تم اپنی سوچ بدلنا نہیں چاہتی۔ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ بھنائی۔ نکلو یہاں سے اور میری کچھ مدد کرواؤ، میں چارہ کاٹنے جا رہی ہوں۔ بہتر ہے میں کچن میں برتن دھو دیتا ہوں۔ روسی نے متبادل حل دیا۔ جانور اسے پسند نہیں تھے اور ان کی بو، نجاست اور فضلات، تو وہ نکمی لڑکی گھر میں آ کر کیا کرے گی، اس نے آگ بگولا ہو کر کہا تھا۔ روسی کو اٹھنے میں ہی عافیت محسوس ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے باڑے میں گزار کر روسی کی بری حالت تھی، پھر بھی وہ بھاگم بھاگ گھر آ کے کپڑے تبدیل کرتا رہا، منہ دھویا، سینٹ بھی لگایا اور تھیلا اٹھا کر بھاگا چلا آیا۔ اسے سیلی کے اسکول آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اب وہ باہر بینچ بیٹھ کر سیلی کا انتظار کر سکتا تھا۔ اسے سیلی اچھی لگتی تھی، معصوم، نادان، کم گو فرشتہ سی۔ اسے اپنی بہن بہت ظالم نظر آتی، سنڈریلا کی ماں جیسی۔ اے خاموش سمفنی کے خدا، بادلوں کے پروں کی سرسراہٹیں صرف مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں؟ بچے اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں اور باہر بارش کوئی نئی دھن ترکیب دینے میں مصروف ہے۔ دروازے اندر سے بند ہیں اور کھڑکیاں ٹیرس کی طرف منہ بند کیے ہوئے بیٹھی ہیں، اور میں ٹیبل لیمپ کی محدود روشنی میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کتابیں پڑھے بغیر ختم کیوں ہو جاتی ہیں، اور جو شب گزار صبح کا سورج اور شام کا ستارہ نہیں بن سکتے، وہ کہاں طلوع ہوتے ہیں، وہ کہاں طلوع ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں۔ شافیہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ جی جی بیرسٹر صاحب کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھیں۔ ملازموں کے چلنے پھرنے، سامان گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شافیہ کا دل بھرا ہوا اداس تھا۔ دل پہ آج کل عجیب بوجھ سوار تھے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ شافیہ، مان، جی جی کی آواز سنائی دی، شاید بہت قریب سے ہی۔ اتنی چپ کیوں ہو؟ جی جی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، جی جی بنا کچھ پوچھے بھی سمجھ سکتی تھی۔ شافیہ کو کبھی کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ جب دل بھر جائے تو رو لینا چاہیے، وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ گو کہ رو لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔
جی جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتے؟ اس کا شکوہ بجا تھا۔ جی جی نے گہرا سانس لیا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ وہ دھیرے سے بول رہی تھی۔ شافیہ کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی۔ صبر کا کوئی پیمانہ ہے؟ صبر پیمانوں سے کہاں ماپا جا سکتا ہے؟ صبر عمل سے ثابت کیا جاتا ہے میری بیٹی۔ جی جی اس کے احساسات سمجھ رہی تھیں۔ اس دنیا میں ایک ہی آپ کا رشتہ ہو اور وہی اپنا نہ ہو۔ وہ بہت ٹوٹ رہی تھی، بہادر لڑکی تھی مگر اب ٹوٹ رہی تھی۔ اسے حوصلے کی ضرورت تھی، اور حوصلہ جی جی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس دنیا میں کسی کے پاس ایک بھی رشتہ نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی جیتے ہیں۔ جی جی ہلکے سے مسکرائی تھی۔ شافیہ چونک گئی تھی۔ جی جی آپ کو کس کا انتظار ہے؟ جی جی اس کے سوال پر حیران رہ گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں ہوں بیٹی، آپ کو کس کا انتظار ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کیا واقعی میں حشام آ جائے گا؟ آج شافیہ بڑے عجیب سوال پوچھ رہی تھی۔ جی جی کا منہ اتر سا گیا، آنکھ کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ میں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں جی جی، میرے دل کو واہمہ سا لگا ہے۔ شافیہ کو دکھ ہوا کہ اس نے سونے سے قلب کی عورت کو پریشان کر دیا۔ امید زندگی ہے شافی، جس دن امید ٹوٹ گئی تو زندگی باقی نہیں رہے گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شافیہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ شافیہ ان کی امید ٹوٹنے سے ڈر رہی ہے۔ تم سناؤ سمیرہ کا رویہ کیسا ہے؟ کیسا ہونا ہے؟ اس نے آہ بھری تھی۔ یہ اسود والا ڈرامہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جی جی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی جی آپ کو کیا لگتا ہے اسود کا رشتہ وہ مجھ جیسی مسکین کے ساتھ کریں گی؟ بس میرے بابا کو جال میں پھنسانا مقصود ہے۔ شافیہ تلخ ہو رہی تھی۔ یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں۔ جی جی کا انداز پرسوچ تھا۔ جی جی آپ میرا ساتھ دیں گی؟ شافیہ نے کچھ سوچ کر منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دوں گی؟ تم کیا چاہتی ہو بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے بابا سے بات کریں، ایسے ہی ایک طرفہ رشتے کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس کو یقین تھا کہ سمیرہ اور فرح کسی سازش کے تحت اس کی زندگی سے کھیلنا چاہتی ہیں۔ اسے سمیرہ کچھ دنوں سے بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ میں بات کروں گی اسے بلا کر، کیا تم کو اسود پسند نہیں؟ جی جی نے کچھ متفکر انداز میں پوچھا تھا۔ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے جی جی، پسند تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں یا ان کے حصول سے ہمیں خوشی مل سکتی ہے؟ شافیہ آج اپنی عمر سے بھی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ میری بیٹی، اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، تم اچھا گمان رکھو تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھایا تھا۔ شافیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنر، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آج کی ایپیسوڈ بہت مشکل سے کمپلیٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، جس کی وجہ سے میں بار بار اٹک جاتی ہوں۔ بار بار مجھے ریکارڈنگ جو ہے وہ پھر پیچھے سے شروع کرنی پڑتی ہے، کہیں جملے پر اٹک جاتی ہوں تو اتنی زیادہ ٹائپنگ مسٹیک ہیں، اور سب سے بڑھ کر کچھ نام ایسے ہیں جن کا تلفظ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، تو ان کی ادائیگی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ لفظ جو ہے وہ جملے میں آتا ہے تو میں جو ہے وہ غلط بول جاتی ہوں اس کو، کیونکہ کنفیوز ہوں تو کبھی کچھ تلفظ ادا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ۔ خیر کوشش کروں گی جیسے جیسے کہانی آگے پڑھے گی تو عادت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔